शुक्रिया जी। जी जनाब साले मोहम्मद साहब। जी साले मोहम्मद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। इसके बाद जी एक दफा ये तकरीरें देने दें, इसके बाद आपका करते हैं जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी साले मोहम्मद साहब। मौजूदा बजट में मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं ज़िला मानसरे ने तेरह के अवाम का अल्लाह पाक का और उसके बाद उस अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्लियामेंट में। बाकी जनाब स्पीकर जो बजट में बात हो रही अवाम दोस्त बजट, तो मैं तो इसे अवाम दोस्त बजट इसलिए नहीं समझ सकता कि जिस हालात में ये बजट बना हुआ है, जिस हालात में मईशत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की देखभाल मिली है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी मिली है। आप अंदाज़ा लगा लें जनाब स्पीकर के जिस मुल्क की टोटल आमदन 4100 अरब हो, यानी टोटल जो हमें टैक्सेस में 4100 अरब आ रहे होते और उसके बाद 2600 अरब हम सिर्फ सूद में देते हैं, 1500 अरब पे मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? जिस तरह घर का खर्चा 70,000 रुपये उसका खर्चा हो और 15,000 उस घर की टोटल आमदन हो, तो फिर ऐसे हालात में अवाम दोस्त बजट का तो हम सोच भी नहीं सकते कि अवाम दोस्त बजट बनेगा। जनाब स्पीकर, ये जो जख्म जो पाकिस्तानी कौम के जिस्म में एक जख्म कई सालों से आ रहा है, जिसका पेन किलर दवाई से जिसका इलाज किया जाता था, एक मरहम पट्टी के जरिए जिसका इलाज किया जाता था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक फैसला किया कि जो कुछ इस कौम के साथ हुआ है, आज हम उस जख्म को जो पेन किलर दवाई के साथ जिसका इलाज किया जाता था, जब तक हम उस दाने को बाहर निकाल के उसकी सर्जरी नहीं करेंगे उस वक्त तक ये जख्म ठीक नहीं हो सकता है। और जब जख्म से दाना बाहर निकाल के फेंकेंगे तो जरूर तकलीफ जरूर होगी, जिसके लिए पाकिस्तानी कौम तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान की विजन के साथ कौम तैयार खड़ी है। जनाब स्पीकर, इदारों से मुल्क चलता है, बिजली से, रेलवे से, एयरलाइन से, ये इदारे होते हैं जो मुल्क को चलाती है, मुल्क की इकानमी को चलाती है। लेकिन बदकिस्मती से एक इदारा ऐसा नहीं, यानी जिस कौम ने हम पे एतमाद किया है, इस अल्लाह के 99 नाम मुकद्दस नाम के नीचे हमें जिस कौम ने यहाँ पे भेजा है, हमने कभी भी इस कौम के लिए नहीं सोचा है कि इस कौम के लिए हमने क्या करना है। जनाब स्पीकर, हर बजट जो आता है तो पिछले पे तनकीद, पिछले के पे तनकीद, पिछले के 70 साल इसमें गुजर चुके हैं, 70 साल गुजर चुके हैं। और ये कैसे हमारी मईशत कैसे ठीक होगी जब कौमी एयरलाइन, जब हमारी जाती एयरलाइन फायदे में हो और कौमी एयरलाइन नुकसान में हो, तो फिर ये मुल्क कैसे चल पाएगा? यही बिजली होती है, रेलवे दुनिया की कई ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक की मेन इकानमी है, मईशत चलती है मुल्कों की। लेकिन हमारी अपनी एयरलाइन, कौमी एयरलाइन, हालांकि उसकी निजी एयरलाइन के किराए कम होते हैं और कौमी एयरलाइन के किराए ज्यादा, उसके बावजूद भी कौमी एयरलाइन नुकसान, अपने हमारे जहाज फायदे में जा रहे हैं और कौम के जहाज नुकसान में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है जनाब स्पीकर। रेलवे में नुकसान, बिजली में नुकसान, हर साइड पे नुकसान। तो मैं अभी उमर अयूब खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उमर अयूब खान को मैं खुसूसी तौर पे मुबारकबाद देता हूँ कि इस 8-9 महीने 10 महीने में बिजली पे जितना काम हुआ है, या कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री या बाकी कई मिनिस्ट्रियों में बहुत बड़ा काम हो रहा है, एक इनकलाब बर्पा हो रहा है। आप 80 अरब रुपए, जनाब स्पीकर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहिए। तो मैं उमर अयूब खान की बात कर रहा था, 80 अरब रुपए 10 महीनों 9 महीनों में उसने चोरों से वापस करके अपने इस मिनिस्ट्री में जमा कर दिए, 80 अरब रुपए। और इंशाल्लाह उससे मजीद भी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह जो रिकवरियां हैं, जो आप देख लें कि 80% फीडर्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लोड शेडिंग खत्म की। पहली दफा पाकिस्तान के लोगों ने रोजे बड़े अच्छे तरीके से गुजारे, रमजान का महीना, ईद पे लोगों को नए ट्रांसफार्मर्स मिले और बड़ा काम हो रहा है जनाब स्पीकर इस वक्त। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि जिस रफ्तार में काम हो रहा है ये हम सोच भी नहीं सकते। इसके साथ हमें एफबीआर में काम करना पड़ेगा
کہ ایف بی آر کے ذریعے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس پہ سارا نظام چلتا ہے، ملک چلتا ہے ٹیکس پہ، لیکن میں گزارش کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ تمام کی فائلیں کھلنی چاہیے، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں وہ ٹیکس ان سے لے کے اس غریبوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ آیا صرف غریب ہی ٹیکس دیتا ہے؟ غریب تو ہر وقت ٹیکس دے رہا ہے، یہ تو اپنے نمک سے بھی ٹیکس دیتا ہے، اپنے آٹے سے بھی ٹیکس دیتا ہے، اپنے کپڑوں سے بھی ٹیکس دیتا ہے، لیکن وہ جو ٹیکس دینے کے حقدار ہیں، جو آج بھی 70% لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، تو ان پہ خصوصی طور پہ ان سے ٹیکس لینا چاہیے۔ اور ایسے حالات میں وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 80,000 لوگوں کو اس بجٹ میں 80,000 لوگوں کو ماہانہ بلا سود قرضے، 60 لاکھ خواتین کو وظائف، 10 لاکھ لوگوں کو راشن کارڈ، احساس پروگرام اور صحت کارڈ۔ تو یہ اس کے بعد بجلی جو کہ 70% لوگ جو غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور 70% لوگ جن کا 300 یونٹ تک جن کا بل آتا ہے، اس کے لیے خصوصی طور پہ وزیر اعظم نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 300 یونٹ تک استعمال صارفین کو 200 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے، 200 ارب روپے کی سبسڈی۔ تو اس پہ غریب پہ انشاءاللہ زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ تو میں چونکہ صحت اور ایجوکیشن یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے جناب اسپیکر، ایک تو تعلیم کے حوالے سے یکساں نظامی تعلیم اور یکساں نصاب ہونا چاہیے۔ تو جب تک یہ یکساں نظامی تعلیم نہیں ہوگا تو غریب کا بیٹا یہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ غریب کا بیٹا کس طرح CSS کرے گا۔ آپ تعلیم کے دورے معیار کو دیکھ لیں، جس کے پاس پیسہ ہوگا اس کا بیٹا CSS کر سکے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو سرکاری اسکولوں کو آپ کو پتہ ہے۔ بلکہ جناب اسپیکر سر، میں نے ایسے اساتذہ دیکھے ہیں جو 60 ہزار روپے تنخواہ لیتے ہیں اور پرائیویٹ اسکول اس اسکول میں اپنے بچے کو بیچتے ہیں جہاں پہ 10,000 ٹیچر کی تنخواہ ہو، جہاں پہ پرنسپل 2 لاکھ روپے لیتا ہے، وہاں پہ اپنا بچہ اس اسکول میں بیچتا ہے جس اسکول میں 25,000 پرنسپل کی تنخواہ ہو، چونکہ وہاں پہ پوچھنے والا ہے اور یہاں پہ ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ اب انشاءاللہ جس طرح KP گورنمنٹ میں تعلیم پہ کام ہوا ہے، پچھلی دفعہ صحت پہ کام ہوا ہے، پولیس بھی ریفارم آئے، اور KP کے لوگ پاکستان تحریک، وہاں پہ پرس خٹک صاحب کی بہت بڑی محنت تھی اور اس کی پوری ٹیم کی بہت بڑی محنت تھی، عمران خان کی خصوصی توجہ تھی۔ آپ دیکھیں KP کے لوگوں نے روایت تبدیل کی، KP میں کبھی بھی ایک گورنمنٹ دوبارہ نہیں آئی، لیکن جب وہاں پہ عملی طور پہ کام ہوا ہے، وہاں پہ جو ریفارمز لائے گئے، آج KP سے اتنا بڑا کھیپ آگے، وہاں پہ صوبے میں بھی 2/3 اکثریت اور یہاں پہ بھی الحمدللہ یہاں پہ اکثریت لوگ KP کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب مرکز میں بھی، پاکستان میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، پورے پاکستان میں انشاءاللہ یہی حکومت، اسی کے ذریعے ریفارمز آئیں گے کام، لیکن وقت لگے گا۔ 70-72 سال کی کمی ابھی 10 مہینوں میں اگر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جواب دیں تو یہ 10 مہینے کا کام نہیں ہے جناب اسپیکر۔ صحت کے حوالے سے میں ایک ضروری بات جو کہ بجٹ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے جناب اسپیکر، اگر آپ کی اجازت ہو، ہمارے پاکستان کے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں تقریباً ڈیلی کے حساب سے 15-20 ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ہیپاٹائٹس اور شوگر پاکستان میرے خیال میں پہلے اور دوسرے نمبر پر آ رہے، چونکہ جو بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ جو اوزار آپریشن کے دوران استعمال، ڈیلیوری اور آپریشن کے دوران استعمال ہوتے ہیں، یا تو کوئی ڈیلیوری ڈسپوزیبل کٹس ہو جس کو ختم کر دیتے ہیں، وہ سسٹم نہیں ہے جناب اسپیکر۔ ایک آپریشن ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہاں پہ ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پہ ٹیسٹ کر لے، تو ہیپاٹائٹس بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ تو میری آپ سے جناب اسپیکر گزارش ہے کہ جو صحت کارڈ ابھی مل رہا ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ اس کو پابند کرنے کے 6 مہینے کے اندر اسی کارڈ میں سے یہ ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ اور یہ جو مختلف جو ضروری HVC، HBS، HbA1c یا لیپڈ پروفائل کے ٹیسٹ، جناب اسپیکر ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ای ٹیسٹ تب لکھتا ہے کہ جب 10 سال اس کے ہو چکے ہوتے ہیں شوگر کے، جب آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، جب 4 سٹیج پہ مریض پہنچ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ والے ٹیسٹ کر لیں۔ اور یہ اگر سرکاری طور پہ ہر تحصیل ضلع میں ایک لیبارٹری ہو، جہاں پہ پیتھولوجسٹ ہو، جہاں پہ ڈاکٹر ہو، اسی صحت کارڈ کے ذریعے اگر یہ علاج وہاں پہ ان کے 6 مہینے تک یہ ٹیسٹ ہوں تو یہ جناب اسپیکر ایک بہت بڑی ریلیف مل جائے گی پاکستانی عوام کو۔ چونکہ جناب اسپیکر آج کل اس مہنگائی کے دور میں جو قوم 30,000 ارب کا مقروض ہو وہ کہاں سے 15-20 ہزار کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ 70% لوگ تو آپ کے غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اسی حکومت سے یہ توقع ہے۔ جس طرح KP خیبر پختونخوا میں وہاں پہ صحت کا نظام بہت بڑا فرق آیا ہے، ایک انقلاب وہاں پہ برپا ہوا ہے جو آج لوگوں کے سامنے
میں کہتا ہوں اسی حکومت سے عوام کی یہی توقع ہے کہ پورے پاکستان کے تمام تحصیل اور ضلع میں ایک سرکاری لیبارٹری ہو, وہاں پہ پیتھولوجسٹ ہو, وہاں پہ 6 مہینے کے اندر اس قسم کے ٹیسٹ کیے جائیں. بعض اوقات مریض 4 سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. تو جناب سالم اسپیکر محمد صاحب میری درخواست ہے کہ 1 منٹ میں اپنی تقریر جناب اسپیکر اختتام میں کی طرف لے جائیں. چونکہ جمال الدین صاحب کو جو ٹائم ملے جناب اسپیکر مجھے وہی ٹائم چاہیے, زیادہ نہیں جو مجھ سے پہلے بولیں. تو میں سندھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک معزز جج صاحب نے جناب اسپیکر خود کل پرسوں اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ سندھ کی جو حالت ہے وہ تو میں یہاں نہیں کہہ سکتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو میں اس کے بعد اس کے اپنے علاقے کی ڈیمانڈ کی طرف آتا ہوں. جناب اسپیکر, ہزارہ الیکٹرک کمپنی, چونکہ عمر ایوب صاحب اس وقت نہیں ہے, ایک تو ہزارہ الیکٹرک کمپنی کا قیام اور ایبٹ آباد مانسہرہ روڈ, چونکہ وہاں پہ پورے پاکستان کے سیاح جاتے ہیں اور 4-4 گھنٹے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں, جس کے لیے علی خان صاحب نے بھی وہاں پہ کوشش کی ہے. تو وہ ایبٹ آباد کے اندر وہاں پہ کوئی بائی پاس نہیں ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر مانسہرہ بہت بڑا ضلع ہے اور ہمارے صوبے کا تیسرا چوتھا بڑا ضلع ہے, وہاں پہ میڈیکل کالج نہیں ہے, وہاں پہ وومن یونیورسٹی نہیں ہے, اور گیس کے حوالے سے عمر ایوب خان بھی تو یہاں پہ نہیں ہے میرے خیال میں. تو گیس کے حوالے سے تحصیل بالاکوٹ, تحصیل بفا پکل, مانسہرہ کے جو ان کونسل رہتے ہیں اس کے لیے میں گیس کی خصوصی طور پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایک خوبصورت وادی ہے اور ٹورزم کے اعتبار سے سوات اور مانسہرہ یکساں ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے, وہ جنگلات کی کٹائی رک جائے گی. پھر مانسہرہ سے تاکوٹ تک جو انٹرچینج, مراسی صاحب بھی یہاں پہ نہیں ہے, وہ انٹرچینج جہاں پہ ضرورت ہے وہ ہمیں چاہیے. جناب اسپیکر, مانسہرہ بائی پاس اور مانسہرہ شارع ریشم کے اندر 2 انڈر پاس ہمیں چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. سوکی کناری ڈیم جناب اسپیکر, وہاں پہ چائنیز مناریں جو ناران سے پیچھے, ناران روڈ صرف ٹورسٹ کے لیے بنی ہوئی ہے, وہ روڈ مکمل طور پہ ختم ہو گیا. پورے پاکستان عید کے 3 دن یعنی تقریباً 3 لاکھ گاڑیاں گئی ہیں لگاتار وہاں پہ. جناب اسپیکر, روڈ ختم ہو چکا ہے اور پرائم منسٹر کا بھی ویژن ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کر لیں, تو وہ سڑک مکمل ختم ہو رہی ہے. اگر 10 ارب روپے اس ڈیم پہ خرچ ہو رہے ہیں تو 1 ارب روپے اس روڈ پہ خرچ ہوں تاکہ ٹورسٹ کے لیے وہاں پہ مسئلے نہ ہوں. اس کے بعد 132 کے بھی گریڈ مانسہرہ کا بہت ہی ضروری ہے جناب اسپیکر. اور بکریال سٹی کے لیے جناب اسپیکر, جو بکریال سٹی کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے سپریم کورٹ کے معزز جج اور ساتھ 2 جج صاحبان بھی گئے تھے. 90 اس کے لیے فیصلہ بھی کیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اس پہ کام شروع ہوگا, لیکن ابھی تک عدالت کے فیصلے کے باوجود بھی وہ کام شروع نہ ہو سکا. پھر اس کے بعد جناب اسپیکر, ایرا میں اس وقت کے جو منصوبے نامکمل ہیں, ابھی تک وہاں کے اسکول کھلے چھت کے نیچے بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہاں پہ اسکول کا نظام نہیں ہے, درم برم ہے ایرا کے وقت سے. اور پھر زلزلہ 2005 کا جو زلزلہ ہوا ہے جناب اسپیکر, 70,000 کے قریب لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. اس وقت کا آیا ہوا پیسہ $3 ارب کا, میں کہتا ہوں کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, بلکہ میں ایک قرارداد بھی پیش کروں گا اگلے بجٹ میں کہ وہ 3 ارب روپے کہاں گئے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. اور 90 ارب روپے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 90 ارب روپے مانسہرہ سے واپس لا کے ایرا میں جو آئے ہوئے تھے 90 ارب روپے واپس ملتان شفٹ کیے. بڑی افسوس کی بات, بلکہ اس وقت کی جو قیادت تھی ان کی لاپرواہی اور ان کی غفلت تھی کہ 90 ارب روپے ان سے واپس چلے گئے. ان کا حساب, اور جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو 3 ارب روپے اس وقت اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. اور جناب اسپیکر, آخر پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس پہ جو پلاننگ کے ہمارے منسٹر ہیں یہاں پہ ابھی موجود نہیں ہے, اس سے ضرور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے PSTP میں کیا رکھا ہے, اس نے ہزارہ کے لیے کیا رکھا ہے. کیا ہزارہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ ہزارہ کے ریونیو آپ گیس میں دیکھ لیں, آپ بجلی میں دیکھ لیں, جہاں سے 100% ریکوری آ رہی ہے, 102% جہاں پہ ریونیو کوئی لاسز نہیں ہے, 100% ٹیکس ہم دے رہے ہیں. لیکن جناب اسپیکر, وہاں پہ کوئی ہزارہ کو بالکل اسی طرح رکھا گیا, سوتیلی ماں جیسا سلوک ہزارے کے ساتھ کیا گیا. آپ بٹگرام دیکھ لیں, کوہستان دیکھ لیں, تورغر, مانسہرہ, ایبٹ آباد, بلکہ کوئی وہاں پہ اس پوری PSTP میں ہزارے کو شامل نہیں کیا. آپ کی وساطت سے درخواست ہے کہ اس پلاننگ منسٹر کے ساتھ ہمیں بٹھائیں تاکہ اس کو کہیں کہ ہزارے بھی اس پاکستان کا حصہ ہے. آخر میں جناب اسپیکر بہت بہت شکریہ, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. چودھری